अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी रीडर्स। होप करती हूँ आप सब ठीक खैरियत से होंगे। मताया हयात टीचर स्टूडेंट बेस्ट नावल उर्दू रोमांटिक नावल। सुबह सुबह अलार्म की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन वो बेसुध दुनिया जहान से बेखबर सो रही थी। अलार्म खुद ही बज बज के थक कर बंद हो गया था। 5 मिनट बाद कमरे में ज़ोर से दरवाज़ा बजने और बाहर से ज़ोरों शोर से बोलने की आवाज़ गूंजने लगी। अब उठ भी जाओ, मुर्दे भी इतनी आवाज़ से उठ जाते हैं। बाहर से जुलेखा बेगम ज़ोर शोर से बोल रही थी। वो जल्दी से उठी और टाइम देखा तो शॉक्ड रह गई। आज उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था और वो पहले दिन ही लेट हो चुकी थी। ओ मेरे खुदा, ये मेरी नींद किसी दिन मुझे मरवाएगी। पहले दिन ही मेरा इम्प्रेशन टीचर पर गलत हो जाएगा। इसने जल्दी से बेड से उठते हुए कहा, अमरहा उठ रही हो या मस्जिद में ऐलान करवाऊँ? बाहर से जुलेखा बेगम की आवाज़ आई। इसने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर जुलेखा बेगम कमर पर हाथ रखे उसे घूर रही थी। ओ मेरी प्यारी सी बीजान, अमरहा ने लाड से उनके गले में बाहें डालते हुए कहा। बस बस लड़की, रात तलकीन करके सो रही थी कि मुझे उठा देना, और अब वक्त देखो, घोड़े गधे बेचकर सो रही थी क्या? जुलेखा बेगम ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, जी जी, मैं अभी 5 मिनट में तैयार होके आऊँगी। आप मेरे लिए नाश्ता तैयार करवा दें, इसने अफरा तफरी में वॉशरूम की तरफ भागते हुए कहा। जुलेखा भी ताज्जुब से गर्दन को हिलाते हुए वापस मुड़ गई। वो जल्दी से तैयार होकर रूम से निकलकर नीचे डाइनिंग हॉल में आई। सुगरा टेबल पर नाश्ता लगा रही थी और जुलेखा बेगम उससे कुछ हिदायत दे रही थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई और खड़े खड़े जल्दी जल्दी ब्रेड पर जैम लगाया और ग्लास में जूस निकाल कर उसे पीने लगी, और ब्रेड का पीस वैसे ही हाथ में पकड़े बाहर की तरफ भागी। ए लड़की, बैठ के सुकून से नाश्ता करो, जल्दी का काम शैतान का होता है, जुलेखा बेगम पीछे से चिल्लाई। वो भागते हुए बाहर गिराज में आई। दिलावर बाबा जल्दी करें, गाड़ी निकालें, मैं आगे ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। वो जल्दी में गाड़ी में बैठते हुए बोली। जी बेटा जी, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था, उन्होंने कहा और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और उसे लिए यूनिवर्सिटी की तरफ चल दिए। वो भागते हुए यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर आई और अपने डिपार्टमेंट की तलाश में इधर उधर नज़र घुमाई। वो बीएस ऑनर की स्टूडेंट थी और ये इस्लामाबाद की सबसे मशहूर और कदीम यूनिवर्सिटी थी, और उसे इसकी सलाहियतों की बुनियाद पर यहाँ एडमिशन मिला था, और वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा टीचर्स की पसंदीदा रही थी। और आज लगता था इसका ये सब ख़त्म होने वाला था। इसने जल्दी में अपनी क्लास ढूंढी जहाँ इसका पहला लेक्चर था, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। मैं आई कम इन सर, इसने हल्का सा दरवाज़ा खटखटाकर डरते डरते कहा। वो जो लेक्चर देने में मसरूफ़ था एकदम दरवाजे की तरफ देखा। यस कम। वो शुक्र का कलमा पढ़ती हुई अंदर दाखिल हुई। रुको, बैठने को तो नहीं कहा मैंने। पहले अपने लेट आने की वजह बताओ, वो भी पहले दिन ही। आप पूरे 15 मिनट लेट हैं। क्लास शुरू होते क्लास शुरू हुए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। सबका इंट्रोडक्शन भी हो चुका है। अमरहा डरते डरते पीछे की तरफ मुड़ी। सर, आँख नहीं खुली, पहला दिन है, प्लीज़ माफ़ कर दें, आइंदा नहीं होगा। अमरहा ने नज़र झुकाते हुए कहा। सर ज़ोयान ने अबरू झुकाते हुए उसे देखा। आप तो ये सुन चुकी होंगी कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अब क्लास भी ख़त्म होने वाली है, आप जा सकती हैं, और आइंदा भी अगर ऐसा हुआ तो क्लास में मत आइएगा। सर ज़ोयान ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। अमरहा रोते हुए क्लास से निकल आई और कॉरिडोर की सीढ़ियों पर बैठ के बेआवाज़ रोने लगी। इसके साथ पहले ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो हमेशा टीचर्स की फेवरेट रही थी, और आज पूरी क्लास के सामने पहले दिन ही ऐसे इंसल्ट होने पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। और यहाँ तो वो किसी को जानती भी नहीं थी। अभी इसकी बाकी दोस्तों का और जगह एडमिशन हुआ था। उसे इसकी सलाहियतों की बुनियाद पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, और पहले दिन ही सब मिट्टी में मिल गया था। वो बेआवाज़ रोती जा रही थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? इसने चौंक कर पीछे देखा तो एक पुरकशिश सी लड़की खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। इसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। जी जी, क्यों नहीं बैठे, अमरहा ने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा।
हाय, मेरा नाम सना है। इस लड़की ने बैठते हुए हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर अपना तारुफ करवाया। हाय अमरहा। अमरहा ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ इससे हाथ मिलाया। मैं तुम्हारी ही क्लास की हूँ, आज मेरा भी पहला दिन है। मैं जानती हूँ सर जोयान ने ज़्यादा ही तुम्हारी इंसल्ट कर दी, पर तुम बुरा मत फील करो, पहला दिन है, एंजॉय करो और बाकी लेक्चर्स लो। सर जोयान इतने बुरे नहीं हैं, बस थोड़ा गुस्से के तेज़ हैं और उन्हें वक्त की पाबंदी करने वाले लोग पसंद हैं। तुम बुरा मत मनाओ, आपको कैसे पता कि वो अच्छे हैं? अमरहा ने ताज्जुब से उसे देखते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो मेरे कज़न भी लगते हैं, सना ने हंसते हुए कहा। ओ, इसीलिए आप ऐसा कह रही हैं, क्योंकि वो आपके कज़न हैं। और मेरा पहला दिन था, इंसान कभी लेट भी हो सकता है ना। कोई वजह भी तो हो सकती है ना। मेरी आज तक कभी किसी टीचर ने मेरे स्कूल कॉलेज में मेरी इंसल्ट नहीं की। मुझे आपके कज़न बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। अमरहा ने तड़क कर कहा। कोई बात नहीं, वो आपको अच्छे नहीं लगे तो इसमें मेरा क्या जाता है। मैं इनकी कज़न हूँ तो क्या मैं भी अच्छी नहीं हूँ? क्या मैं भी आपकी दोस्त नहीं बन सकती? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपका भला इसमें क्या कसूर? अमरहा ने कहा तो सना ने मुस्कुरा कर हाथ आगे किया। तो फिर फ्रेंड्स, सना ने हाथ मिलाने के लिए आगे किया तो अमरहा ने मुस्कुरा कर थाम दिया। घर वापस आकर भी इसका मूड ठीक नहीं हुआ था। आते ही बगैर खाना खाए वो कमरे में बंद हो चुकी थी। सुलेखा बेगम ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर कमरे से बाहर आई। सुगरा किचन में दोपहर का खाना बनाने में मसरूफ़ थी। ये अमरहा अभी तक वापस नहीं आई यूनिवर्सिटी से? जुलेखा बेगम ने कमरे से बाहर आते ही सुगरा से पूछा। जी आ गई हैं, आते ही कमरे में बंद हो गई। मुझे इनका मूड ठीक नहीं लग रहा था, सुगरा ने बताया तो जुलेखा बेगम अमरहा के कमरे की तरफ चल दी। अमरहा के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और वो औंधे मुंह बेड पर लेटी हुई थी। अमरहा, उन्होंने आवाज़ दी तो वो जो औंधे मुंह लेटी हुई थी उठकर सीधी हुई। इसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थीं। वो रोते हुए जुलेखा बेगम के गले लग गई। अरे मेरी बच्ची, खैरियत है? क्या हो गया? ऐसी क्यों अपनी हालत बिगाड़ रखी है? क्या हुआ है? आज तो तुम्हारा पहला दिन था और सुबह तो इतनी खुश होकर गई थी। ऐसा क्या हो गया वहाँ जो तुमने ऐसी हालत की हुई है? तुम मेरा दिल दहला रही हो, बता भी चुको, उन्होंने मुसलसल रोती हुई अमरहा को अपने से अलग करते हुए कहा। बीजान, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। मेरी पूरी क्लास के सामने सर ने इंसल्ट की और क्लास से निकाल दिया क्योंकि मैं देर से वहाँ पहुँची। लेकिन पहला दिन था, कोई ऐसा थोड़ी करता है। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है बीजान, इसने मुसलसल रोते हुए कहा। मैंने भी सुबह जगाया था तुम्हें, तुमने अलार्म भी लगाया था, तुम फिर भी नहीं उठी। अब इसमें कसूर किसका? तुम खुद ही बताओ। सुलेखा बेगम ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा तो वो और रोने लगी। लेकिन पहला दिन था बीजान, बंदा लेट हो ही जाता है। ऐसा रवैया, इंसल्ट पूरी क्लास के सामने, क्या ये सही है? मुझे बहुत बुरा लगेगा ना। चलो खैर, आइंदा ध्यान रखना और मुंह हाथ धो के आ जाओ, बाहर खाना खाओ और ख़ुद को ऐसे रो रो के हलकान मत करो। जुलेखा बेगम उसे हिदायत देते हुए रूम से बाहर चली गई तो बेड से उठती फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ चल दी। दूसरे दिन वो अपने वक्त से आधा घंटा पहले यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। सना उसे कॉरिडोर में ही मिल गई थी। वो दोनों भी क्लास लगने में आधा घंटा था और वो तो क्लास में आ चुकी थी। अमरहा कल वाली गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी। सर जोयान ने क्लास में एंट्री दी तो सब स्टूडेंट ने खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी और अटेंडेंस लग रही थी। इसका रोल नंबर आते ही इसने हाथ खड़ा किया और खड़ी हो गई। सर जोयान ने इसकी तरफ देखा और उसे बैठने का इशारा किया। फिर लेक्चर स्टार्ट हुआ और सब तवज्जो से लेक्चर लेने में मसरूफ़ हो गए। क्लास ख़त्म होते ही स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता क्लास से निकलने लगे और वो और सना भी क्लास के दरवाजे की तरफ बढ़ी और सर जोयान के बुलाने पर वापस मुड़ी। उन्होंने सना को नोट्स पकड़ाए
اور امرہ پر سرسری سی نگاہ ڈال کر کلاس سے نکل گئے۔ وہ دونوں کالج کی کینٹین کی طرف بڑھیں اور اپنا آرڈر کیا اور خالی جگہ ڈھونڈ کر وہاں بیٹھ گئیں۔ ہائے، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ مردانہ آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ اتنی ساری جگہ ہے کینٹین میں، آپ کو یہاں ہی کیوں بیٹھنا ہے؟ امرہ نے اپنی منہ جھکاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سوچا شروع ہے، کچھ جان پہچان ہونی چاہیے، اور میں نے آپ کو کل دیکھا تھا، اس لیے آپ مجھے یاد ہو۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تو امرہ کو جیسے تپ چڑھ گئی۔ یہ کوئی یاد رکھنے والی چیز نہیں ہے جو آپ بول رہے ہیں، امرہ نے تپ کر جواب دیا۔ اوہ، آئی ایم سو سوری، اگر آپ کو برا لگا ہے تو میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ خیر، میں اپنا تعارف کروانا ہی بھول گیا۔ میرا نام شاہ ہے۔ شاہ نے کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ اوہ ہائے، میرا نام ثنا ہے، ثنا نے خوش اخلاقی سے اپنا تعارف کروایا۔ امرہ نے سرسری انداز میں جواب دیا اور کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ہم ایک ہی کلاس میں ہیں تو ملتے رہیں گے، اور امرہ پہ گہری نگاہ ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں خدا حافظ کہتا آگے بڑھ گیا۔ واہ، لڑکا تو ہینڈسم تھا، ہے نا؟ ثنا نے امرہ کی رائے لیتے ہوئے پوچھا۔ امرہ نے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھا تو ثنا شرارت سے ہل دی۔ دن گزرتے گئے، امرہ کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ دوبارہ سرزویان سے اس کی کبھی منماری نہ ہو، اس لیے وہ وقت کی پابندی بھی کرتی تھی اور ٹائملی ان کا دیا ہوا کام کرتی تھی۔ سرزویان کی کلاس شروع ہو چکی تھی۔ آج سرزویان کی دی ہوئی اسائنمنٹ جمع کروانے کا آخری دن تھا۔ اس نے اسائنمنٹ نکالنے کے لیے جیسے ہی بیگ ٹٹولا تو اسے اسائنمنٹ نہ ملی۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو چکی تھی کیونکہ سرزویان کام کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ اگلی باری اس کی تھی اور وہ انتہا کی پریشان ہو چکی تھی۔ اس کی باری آنے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر، میں اسائنمنٹ گھر بھول گئی ہوں، مجھے لگا تھا میں نے رکھی ہے لیکن بیگ میں نہیں ہے، اس نے کہا تو سرزویان نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ اپنا آپ گھر کیوں نہیں بھولتی؟ آپ کو پتہ تھا نا یہ امپورٹنٹ ہے اور آج آخری دن تھا۔ ایسی حرکتیں آپ نے کرنی ہیں تو آپ کلاس میں مت آیا کریں۔ اتنی انسلٹ ہونے پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ وہ ان کی کلاس کی ہر چیز کو فالو کرے، مگر ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا۔ کلاس ختم ہوئی تو وہ روتے ہوئے کلاس سے نکلی اور کوریڈور کی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ ثنا اس کے پیچھے آئی اور ساتھ ساتھ شاہ بھی تھا۔ شاہ کا ان دونوں سے کافی کلوز ہو چکا تھا۔ وہ پڑھائی کا جو بھی معاملہ ہو ایک ساتھ ڈسکس کرتے تھے۔ اسے روتا دیکھ کر وہ دونوں پریشان ہو چکے تھے۔ امرہ، میں نے تمہیں کہا تھا نا، تم دل پر مت لو ان کی باتیں، وہ تھوڑے سخت ہیں مگر بہت اچھے ہیں۔ بلکہ تمہیں پتہ ہے، اس دن بھی جب پہلے دن تمہاری انسلٹ کی تھی، بعد میں پھر مجھ سے تمہارا حال پوچھ رہے تھے۔ وہ سب پڑھائی کے معاملے میں تھوڑے سے سخت ہیں مگر دل کے برے نہیں ہیں۔ ثنا نے کہا تو وہ اور زیادہ رونے لگی۔ نہیں، ان کو مجھ سے کوئی خاصی دشمنی ہے۔ جب میں اچھا کام کرتی ہوں تو کبھی مجھے اپریشیٹ نہیں کیا، لیکن ایک بھی غلطی ہو جائے تو سب کے سامنے انسلٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، امرہ نے روتے ہوئے کہا۔ ارے سب چھوڑو، چلو کینٹین میں چلتے ہیں، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا، چلو کچھ اچھا سا کھاتے ہیں وہاں جا کے، شاہ نے کہا تو ثنا نے اسے زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور وہ لوگ کینٹین کی جانب بڑھ گئے۔ ثنا کی برتھ ڈے پارٹی تھی، اس نے اسپیشل اس کو تلقین کی تھی آنے کی، لیکن امرہ کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، اس خڑوس اس کے کزن کی وجہ سے۔ لیکن ثنا کا صبح سے کوئی 10 بار تو فون آ ہی چکا تھا، کرتی کیا نہ کرتی، آخرکار اسے جانا ہی تھا۔ اس نے ٹی پنک بہت ہی نفیس سی فراک پہنی تھی جس کے ساتھ اس کا ہم رنگ دوپٹہ تھا، جس کی سائڈوں پر بہت ہی باریک اور خوبصورت کام ہوا تھا۔ کندھوں پر ٹکائے وہ جانے کے لیے ریڈی تھی۔ کانوں میں اس نے ہلکے سے ہم رنگ ایئر رنگز پہنے تھے، ساتھ ہلکی سی پنک لپسٹک لگا کر وہ تیار تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو زلیخا بیگم نے اس کی بالائیں لی اور اس کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونک ماری اور اسے جلدی آنے کی تلقین کی۔ امرہ نے مسکرا کر انہیں خدا حافظ کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رشتے میں صرف ایک زلیخا بیگم ہی کل اس کی واحد رشتہ دار تھیں۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں
اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں صوبیہ چل بسی اور جب وہ 8 سال کی تھی تو جاوید صاحب بھی ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ تو اب ایک واحد سہارا زلیخا بیگم ہی تھی جو اس کی کل کائنات تھی، جو کہ جاوید کی ماں بھی لگتی تھی اور اس کی دادی، جنہیں وہ ابی جان کہتی تھی۔ وہ ثنا کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچی۔ وہ کافی عالی شان اور وسیع گھر تھا۔ اس نے ڈور بیل بجائی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کسی ملازم نے کھولا اور وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ثنا نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ ہاں، اور بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ثنا کی ماما اس سے بہت پیار سے پیش آئیں۔ وہ دیکھنے میں بہت پیاری اور شفیق عورت تھی۔ ثنا اپنی سب کزن اور فرینڈز کے ساتھ اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد وہ ایک کونے میں الگ سی جگہ پر آ کے بیٹھ گئی۔ وہ ہمیشہ زیادہ رش سے گھبراتی تھی۔ ثنا نے آ کر اسے کھانے کی چیزیں سرو کی اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، اور پھر کسی کے بلانے پر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اسے سر زویان سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے۔ آج ان کا روپ ہی الگ تھا۔ اسکائی بلو شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ بہت ہینڈسم دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر وہ ان کو مبہوت سے دیکھے گئی، پھر سر جھٹک کر منہ پھیر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے نیچے اترے۔ سب لڑکیاں ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی آہستہ آہستہ جوس کے سپ لے رہی تھی۔ ارے تم یہاں اکیلی بیٹھی رہو گی کیا؟ ثنا اس کے پاس آئی اور زبردستی اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ زویان دور کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا اس کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ ثنا اسے لیے سر زویان کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے میرے سویٹ کزن، اپنی سویٹنس کا جادو میری دوست پر بھی تو چلائیں نا، یا اس پر صرف غصہ ہی کریں گے؟ میری بیچاری دوست کو آپ نے ڈرایا ہوا ہے، بہت رلاتے ہیں آپ میری دوست کو۔ ثنا نے کہا تو زویان نے ایک دم مسکرا دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ مس امرہ؟ سر زویان نے کہا تو امرہ نے جھکی نظریں اوپر کر کے سر زویان کی طرف دیکھا۔ سنا ہے آپ مجھ سے بہت ڈرتی ہیں اور بہت ناپسند کرتی ہیں۔ ویسے میں اتنا بھی برا نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتی ہیں، بس پڑھائی کے معاملے میں تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے، زویان نے مسکرا کر وضاحت دی۔ تو امرہ نے منہ پھیر لیا۔ ثنا کیک کب کاٹو گی؟ مجھے گھر بھی جانا ہے۔ امرہ نے اس کو کوئی بھی جواب دیے بغیر ثنا سے پوچھا۔ سر زویان اس کے اس طرح بات چینج کرنے پہ بے اختیار مسکرا دیے۔ امرہ وہ بات کر رہے ہیں، تم سے ان کا جواب تو دو۔ مجھے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا۔ جیسے ان کو وہاں مجھ سے پرخاش ہے تو یہاں بھی اتنا سویٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ثنا کے پوچھنے پر تڑق کر جواب دیا۔ اس کی بات پر زویان ہلکا سا مسکرا دیا اور امرہ سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد ثنا نے کیک کاٹا اور اس کے بعد امرہ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دلاور بابا کو کال کی مگر کال جا ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے بی جان کو فون کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ کب سے اسے لینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب دلاور بابا نہ آئے تو وہ پریشان ہو چکی تھی۔ سب مہمان تقریباً جا چکے تھے۔ کیا ہو گیا، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو، جیسے کسی غیر کے یہاں بیٹھی ہو؟ آ جائیں گے لینے، کون سی جلدی ہے تمہیں؟ یا پھر اگر زیادہ ہی جلدی ہے تو میں کسی کو کہہ دیتی ہوں کہ تمہیں چھوڑ آتے ہیں۔ ہاں پلیز اپنے ڈرائیور کو کہو نا کہ مجھے چھوڑ آئے، اتنی رات ہو رہی ہے، بی جان بھی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ثنا کے کہنے پر اس نے فوراً سے کہا، ہاں میں کہتی ہوں کسی کو، تم فکر مت کرو۔ ثنا کہتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ چلو تمہارا تو انتظام ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ثنا آئی اور اسے ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ باہر سر زویان گاڑی میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سر زویان کو بیٹھے دیکھ کر امرہ نے خشمگین نگاہوں سے ثنا کو دیکھا اور مرتے کیا نہ کرتے، اب اسے بیٹھنا ہی تھا۔ وہ ثنا کو خدا حافظ کہتی کار کے پیچھے والا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، پلیز آگے آ کے بیٹھیں، زویان نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آگے والی سیٹ پر آ کے بیٹھ گئی۔ کار میں بالکل خاموشی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں مجھے، آپ مجھ سے اتنا کیوں ڈرتی ہیں؟ کار کی خاموش فضا میں سر زویان کی آواز گونجی تو امرہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ سے ڈرتی ہوں؟ اس نے ناگواری سے جواب دیا۔
تو پھر تم مجھ سے اتنا خفا کیوں ہوتی ہو؟ وہ ایک دم سے آپ سے تم پر آ چکا تھا۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں، بس مجھے آپ اچھے نہیں لگتے کیونکہ آپ کو بھی میں دکھتی ہوں، جس کو آپ سب کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ خود بے آواز رونے لگے تو زیان نے ایک دم سے پریشان ہو کر گاڑی ایک سائڈ پر روک دی۔ میں معافی مانگتا ہوں، پلیز رو مت۔ میں اس سب کے لیے معافی مانگتا ہوں، یہ دیکھو کان بھی پکڑ لیے اور باکس سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ امرہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جو بیچارگی سے اپنے کانوں کو پکڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امرہ نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لیا اور اپنا چہرہ صاف کیا اور پھر چہرہ پھیر کر باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ تو میں اب معافی قبول سمجھوں؟ اس کے پوچھنے پر اس نے ان کی طرف دیکھے بغیر ہلکا سا اسباب میں سر ہلایا۔ آپ بے شک مجھے اکیلے میں ڈانٹ لیا کریں لیکن سب کے سامنے نہیں۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پتہ ہے جب تمہیں پہلی بار ڈانٹا تھا تو میں خود بہت ڈسٹرب ہوا تھا اور ثنا کو میں نے ہی تمہارے پاس بھیجا تھا، مگر وہ تمہارے آنسو مجھے اتنے پیارے لگے کہ میں نے دوبارہ پھر ڈانٹ دیا، مگر میں سچ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں ہو جاتا تھا مجھ سے۔ کیا مطلب؟ آپ کو کسی کے آنسو کیسے پیارے لگ سکتے ہیں؟ دوسرا انسان تکلیف میں ہو اور تکلیف سے آنسو نکلے اور آپ کو پیارے لگے؟ آپ پلیز اپنا علاج کروائیں۔ اس کی بات سن کر وہ انتہائی غصے سے بولی۔ ارے تو میں بھی تو تکلیف میں ہوتا تھا نا تمہارے آنسو دیکھ کر، مگر وہ تمہاری آنکھوں میں بالکل قوس قزح جیسے لگتے ہیں کہ کوئی بھی بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ اس کی بات پر امرہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب پلیز گاڑی سٹارٹ کریں اور مجھے گھر چھوڑیں۔ میری بی جان پریشان ہو رہی ہوگی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیونکہ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھیں آپ میری بات کا یقین کریں، مجھے آج موقع ملا ہے، میں یہ گنوانا نہیں چاہتا۔ ایک تو آپ مجھ سے گھبراتی اتنی ہیں، پتہ نہیں آپ دوبارہ آئیں نہ آئیں۔ میں نے جب سے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا میں تب سے آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ یہ شاید میری قسمت تھی کہ آپ مجھے یہاں مل گئی، ورنہ میں اپنی ساری امیدیں کھو چکا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ میرے استاد ہیں، آپ پلیز مجھے گھر چھوڑیں یا پھر یہیں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ امرہ نے اس کی بات پر اس کی طرف دیکھے بغیر گھبراہٹ سے جواب دیا۔ تم پلیز گھبراؤ نہیں، میں تمہیں گھر چھوڑ رہا ہوں، بس مجھے اپنا دل ہلکا کرنا تھا۔ اگر میں یہ باتیں زیادہ دیر اور دل میں رکھتا تو شاید میرا دل پھٹ جاتا۔ بس ایک آخری بات، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ پلیز جلدی نہیں ہے، تم سوچ کے جواب دینا۔ امرہ کچھ بولنے لگی تو اس نے بیچ میں اسے ٹوکا اور گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس نے کوئی بات نہیں کی اور اس کو اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کر کے وہ واپس ہو لیا۔ ایک سال پہلے یہ لندن کی ایک اداس سی شام تھی۔ وہ آفس سے سیدھا بیچ پر آیا۔ یہاں شام میں سورج ڈوبنے کا نظارہ ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک تو دل ویسے ہی اداس تھا، آج اس کے ماں باپ کو دنیا سے گئے 5 سال ہو چکے تھے۔ وہ جب بھی خود کو اکیلا محسوس کرتا تو وہ یہاں آ جاتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا جو کہ 5 سال قبل ایک پلین کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان کے بعد جیسے وہ ٹوٹ سا گیا تھا۔ اس کے چچا چاچی، ثنا کے ماں باپ عامر غنی اور کنزہ جو کہ پاکستان میں رہتے تھے، انہوں نے اسے بہت کہا کہ وہ پاکستان آ جائے، مگر اس کے ماں باپ کی بہت سی یادیں اس جگہ سے جڑی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی یہاں سے جا نہیں پایا۔ وہ آہستہ روی سے چلتا ایک ہاتھ میں اپنا کوٹ تھامے چل رہا تھا کہ سامنے سے بھاگتے ہوئے ایک وجود نے آ کر اس سے ٹکرایا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا سیدھا ہوا، وہ اس سے سوری کرتی ہوئی پھر سے آگے کو بھاگنے لگی۔ وہ ایک 9-10 سال کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ دونوں کھلکھلاتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔
تو وہ کھلکھلا کے ہنسی اور ساتھ اس کی آنکھوں سے ہلکی سی نمی اس حسین شام میں ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا جو دور بچے کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ وہ دور کھڑا بس دیکھے جا رہا تھا۔ بیچ پر کافی رش تھا، پھر وہ ایک دم سے کہاں غائب ہوئی اسے نہیں پتہ لگا۔ اس نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ اسے نہ ملی۔ وہ روز اسی آس میں یہاں بیچ پر آتا اور اسے دوبارہ نہ آنا تھا اور وہ نہ آئی۔ پھر وہ 6 ماہ پہلے چچا چچی کے بہت اصرار پر پاکستان آ گیا اور یہاں اس کے بابا کے دوست جو کہ یونیورسٹی کے پرنسپل تھے، ان کا بے حد اصرار پر وہاں کچھ لیکچر لینے لگا۔ اس نے سوچا جب تک وہ اپنا بزنس پاکستان میں سیٹ کرے گا تب تک کم از کم فارغ رہنے سے بہتر یہ تو کر ہی سکتا ہے۔ اور پھر یہاں اسے وہ پھر دکھی یعنی امرہا جاوید۔ رات سے جب سے سر زیان نے اظہار کیا تھا وہ آ کر تب سے کمرے میں بند تھی۔ بی جان اسے اٹھانے بھی آئیں اور انہیں اس نے تھکن کا بہانہ کہہ کر یونیورسٹی سے چھٹی کی اور پھر دیر تک سوتی رہی۔ دوپہر 12 بجے کے قریب اٹھی، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کچھ نیند بھی اتنی اچھی نہ آ پائی تھی۔ اس نے اپنا موبائل آف کر لیا تھا اور پھر اگلے 3-4 دن وہ اسی طرح طبیعت خراب کا بہانہ کر کے چھٹی کرتی رہی۔ بی جان نے اس کو بہت کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلے، مگر وہ ان کو ٹالتی رہی۔ مگر آخر کب تک ٹالتی؟ جان تو تھی ہی یونیورسٹی۔ اگلے دن وہ پھر تیار ہو کر یونیورسٹی کے لیے نکل چکی تھی۔ وہ وقت سے پہلے کلاس میں موجود تھی۔ اس نے کلاس میں نظر دہرائی لیکن ثنا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اسے پتہ تھا وہ بھی اس کے موبائل بند کرنے کی وجہ پوچھے گی۔ وہ اپنی نشست ڈھونڈ کر اس پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں اسے ثنا آتی دکھائی دی۔ وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ بے پرواہ لڑکی، تمہیں ذرا فکر نہیں ہے کہ کوئی پریشان ہو سکتا ہے؟ اتنے دن کیوں نہیں آئی؟ اور موبائل تک تمہارا آف تھا۔ تم آج نہ آتی تو میں تمہارے گھر آنے والی تھی، کیونکہ میرے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی بہت زیادہ پریشان تھا۔ ثنا نے معنی خیز اور شرارتی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اور میرا موبائل کہاں تھا؟ مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا، اس نے اس کی پہلی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا اور دوسری بات کو بالکل گول مول کر دیا۔ کچھ دیر میں سر زیان کلاس میں آئے تو کلاس نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے سب کی اٹینڈنس لگائی۔ اس کی باری آنے پر اس نے ہاتھ کھڑا کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ زیان نے اس پر گہری نگاہ ڈالی۔ مس امرہا، آپ نے اتنی چھٹیاں کیوں کی؟ اس پر گہری نگاہ ڈالتے اس نے سوالیہ انداز میں اس سے پوچھا۔ سر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے مختصر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کلاس ختم ہونے کے بعد آپ مجھے آفس میں ملیں۔ اس کی بات پر وہ ایک دم سے گھبرا چکی تھی۔ سر میں نے بتایا نا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، امرہا نے کپکپاتے ہوئے کہا۔ یہ سب باتیں آفس میں ہوں گی، آپ کلاس کے بعد آفس میں آئیں۔ اس کو جواب دیتے وہ اب لیکچر لینے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا بعد میں آفس میں جانے کا۔ اسے پتہ تھا کہ کیا بات ہوگی وہاں، اس لیے آرام سے وہ لیکچر لینے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کلاس کے بعد کینٹین کی طرف بڑھ گئی۔ تمہیں تو سر زیان نے آفس میں بلایا تھا۔ اسے کینٹین کی طرف بڑھتا دیکھ کر ثنا نے اسے روک کر سوالیہ انداز میں اس سے پوچھا۔ اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتی امرہا اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر کینٹین کی طرف بڑھ گئی۔ ثنا اس کے پیچھے آئی۔ تم مجھے جواب نہیں دے رہی، تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ امرہا خالی ٹیبل دیکھ کر اس پر آ کر بیٹھی تو ثنا اس کے ساتھ آ کر بیٹھتی اس سے پوچھنے لگی۔ یہ تم خود سے پوچھو، تم اور تمہارے کزن کیا کرتے پھر رہے ہو؟ مجھے اب خوف آتا ہے تم لوگوں سے۔ اوہو، تو اب ہم تمہارے لیے اتنے بے اعتبار ہو گئے؟ تمہیں نہیں پتہ کہ زیان بھائی نے تم سے کیا بات کی؟ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ تمہیں 1 سال سے پسند کرتے ہیں، لیکن تم ان کی وجہ سے مجھ پر غصہ کر رہی ہو اور تہمت لگا رہی ہو۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، ثنا نے دکھ سے کہا اور اٹھ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ثنا کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر کینٹین کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ شامیر پہلے سے موجود تھا۔
اس نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ سرد آہ بھرتی ہوئی اس کی طرف آئی اور دھپ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ گمسم سی ثنا کی باتوں پر غور کر رہی تھی کہ شامیر نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے اسے دوبارہ اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں آپ سے کب سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا آپ سن رہی تھی؟ آپ کا دھیان کہاں ہے؟ شامیر نے پوچھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں گئی، میرا دھیان آپ کی باتوں پر ہے، بتائیے، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ثنا جی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ کیونکہ وہ زیادہ تر آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اسی لیے پوچھ رہا ہوں، شامیر نے کہا۔ بس سمجھ لیجیے کہ ہماری دوستی کی عمر ختم ہو چکی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ شامیر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایسا کیا ہوا؟ کیا آپ کا یہ جاننا ضروری ہے؟ میرے خیال میں یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ چھوڑیں ان باتوں کو، کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ہمیں انہیں سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ شامیر نے مسکرا کر کہا، ویسے آپ کافی سمجھدار ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ دونوں ایک ساتھ نظر آنے لگے اور یہ بات زویان کو بہت بری لگتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کڑتا تھا، لیکن کیا کرتا، اس پر حق تو نہیں تھا کہ وہ شامیر سے بات کرنے سے منع کر سکے۔ زویان اور ثنا نے دوبارہ اس بارے میں بات نہیں کی تھی اور ویسے بھی وہ ان دونوں کو دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیتی تھی۔ پھر ایک دن شامیر نے اسے کینٹین میں پرپوز کیا۔ شامیر، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں یا آپ میری پسند ہیں، لیکن آپ اچھے انسان ہیں۔ کچھ دوسری بات، میں نے شادی کا فیصلہ اپنی بی جان پر چھوڑا ہے، جو وہ فیصلہ کریں گی مجھے وہی منظور ہوگا اور آپ میرے گھر اپنے والدین کو بھیجیے گا، پھر جو کچھ فیصلہ ہو کرے مجھے منظور ہوگا۔ اس نے سر جھکائے بولی۔ شامیر کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے اگلے ہی دن اپنے ماں باپ کو اس کے گھر بھیج دیا اور بی جان کو شامیر بہت پسند آیا۔ یوں ان کا نکاح اگلے ہفتے ہو گیا اور یہ بات یونیورسٹی میں بھی پھیل گئی۔ زویان یہ سب سن کر گمسم سا بیٹھا رہا، پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور پورا دن وہاں سے باہر نہیں نکلا۔ ثنا نے اپنے ماں باپ کو اس کی اداسی کی وجہ بتائی تو وہ پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے اگلے ہی دن اس کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ لوگ دوپہر کے وقت وہاں پہنچے اور بی جان سے ملاقات ہوئی۔ وہ کافی خوش اخلاق اور ملنسار تھی۔ کنزا نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو بی جان سوچ میں ڈوب گئی۔ بیٹا، میری بچی شاید شامیر کو پسند کرتی ہے اور اس نے اسی کو چنا ہے۔ میری بچی نے زندگی میں بہت سارے دکھ دیکھے ہیں، میں اسے مجبور نہیں کر سکتی اس بات کے لیے۔ اس کی خوشی جہاں ہوگی، اس کی شادی وہیں پر میں کرنا چاہتی ہوں اور وہی کر رہی ہوں، بی جان نے سنجیدگی بھرے لہجے میں کہا۔ کنزا جلدی سے بولی، پلیز ایک بار پھر سوچ لیجیے، ہمارا بچہ بہت اچھا ہے اور وہ آپ کی بچی کو بہت خوش رکھے گا۔ بالکل بیٹا، میں جانتی ہوں کہ وہ اچھے ہیں اور آپ خود بھی بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں شرمندہ ہوں، میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ کچھ دیر پہلے اگر آپ آتے تو میں شاید اس کے بارے میں سوچتی اور اسے بھی مان بھی لیتی، لیکن اب جب کہ سب کچھ طے ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ سب کرنا مناسب نہیں لگتا، اور ہم لوگ ویسے بھی اپنی بات کے بہت پکے ہوتے ہیں۔ میں نے جہاں پر بات پکی کی ہے، بنا کسی وجہ کے اس رشتے سے نہیں نکل سکتی، بی جان نے سہولت بھرے لہجے میں کہا تو کنزا اور زویان مایوس ہو کر وہاں سے پلٹ آئے۔ جب زویان کو ان کے وہاں جانے کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوا۔ اب کیوں؟ یہی تھی چاچی، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ جانا ہے، پھر اس کے باوجود آپ وہاں کیوں گئیں؟ کیا آپ میری محبت کی بھیک مانگنے گئی تھیں؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مجھے اس طرح کی باتیں بالکل پسند نہیں۔ میں کسی کی منت سماجت نہیں کرتا۔ میری محبت اتنی حقیر نہیں کہ اس کی بھیک مانگی جائے، اور آپ لوگ فکر مت کیجیے، جہاں میں اتنے بڑے غم سہے ہیں وہاں پر اس کو بھی سہ لوں گا، وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پھر وہ روٹین کے مطابق یونیورسٹی جاتا تھا اور اپنی کلاس لینے کے بعد چپ چاپ واپس اپنے آفس آ جاتا تھا۔ پھر امرہ نے نکاح کے دن چھٹی کر لی تھی، مگر شامیر آیا ہوا تھا۔ زویان روٹین کے مطابق اپنی کلاس لینے کے بعد آفس جانے لگا کہ عامر غنی کی کال آ گئی۔
وہ سننے کے لیے ایک نسبتاً پرسکون جگہ پر آیا، مگر وہاں شامیر کو کسی لڑکی کو باہوں میں لیے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ پھر وہ خود پر قابو پاتا اور جلدی سے موبائل کا کیمرہ آن کر لیتا۔ گیس تمہیں پتہ ہے میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے کہ تم آج کسی اور کی بن جاؤ گے۔ وہ لڑکی بولی، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے شادی کس لیے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے تو صرف تم سے محبت کی ہے اور میں صحیح کروں گا، لیکن ہماری انڈسٹری کو دوبارہ سے اونچائی پر پہنچانے کے لیے ہمیں ہمدانی انٹرسٹنگ کی ضرورت ہے، اور اس انٹرسٹنگ کی مالک میری ہونے والی بیوی صاحبہ ہیں، جو کہ انتہائی بے وقوف ہے۔ شاہمیر استہزائی انداز میں بولتا جا رہا تھا۔ زویان دانت پیس کر جبڑے بھیج کر کھڑا تھا۔ وہ موبائل پہ ویڈیو سیو کرتا تیزی سے وہاں سے نکل آیا۔ پھر وہ سیدھا ہمدانی والا پہنچا اور وہ لاؤنج پہ بیٹھا امرہ کا انتظار کر رہا تھا کہ جب بھی وہ اندر داخل ہوئی۔ بازو میں بھر بھر کر مہندی لگا رہی تھی، حسین چہرے پر حیرت بھرے تاثرات تھے۔ وہ مبہوت سے اسے دیکھتا رہا۔ پلیز یہ شادی مت کیجیے، وہ بولا تو وہ اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں آ کر یہ بات کرنے کی؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر کے بعد میرا نکاح ہے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ وہ آپ کے لیے بہتر انسان نہیں ہے، پلیز۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے، اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ افیئر ہے، وہ تیز لہجے میں بولا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے کچھ دیر تک دیکھتی رہی اور پھر طنزیہ مسکراہٹ سے بولی، اچھا پلان ہے مجھے شامل سے الگ کرنے کا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، تو بس اسی لیے مجھے پانے کے لیے شامیر پر الزام لگا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، وہ غصے سے بولی تو اس کی بدگمانی پر زویان کا خون کھول اٹھا۔ سمجھتی کیا ہیں آپ خود کو مس امرہ؟ اگر مجھے یہ کرنا ہوتا تو میں پہلے کیوں نہ کرتا، اتنے دن انتظار کرتا۔ میں نے آج اسے اپنی آنکھوں سے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے اور میرے پاس ثبوت ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مجھے نہ آپ کی بات سننی ہے اور نہ ہی آپ کے کسی ثبوت پر یقین کرنا ہے۔ ثبوت تیار بھی کروائے جا سکتے ہیں، اب جو مرضی کیجیے، میں آپ کی باتیں مانوں گی۔ باہر جانے کا دروازہ وہ ہے، آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں، اور سرد لہجے میں بولی تو کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا اور ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا دماغ خراب تھا کہ میں آپ سے بات کرنے چلا آیا۔ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کے لیے کچھ اچھا کیا جائے۔ آپ بالکل شامیر کو ڈیزرو کرتی ہیں، وہ تڑخ کر بولا اور پھر غصے سے وہاں سے نکل آیا۔ آفس پہنچ کر وہ کام پر بھی دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کی زندگی خراب ہونے کے ڈر سے جان نکل رہی تھی، مگر انا آڑے آ رہی تھی۔ پھر وہ رات کو آفس سے نکلا اور گھر جانے کے بجائے گاڑی کا رخ ہمدانی والا کی جانب کر لیا۔ وہاں پہنچا تو نکاح ہونے ہی والا تھا۔ رک جائیے، مجھے کچھ دیکھنا ہے، وہ چلا کر بولا۔ آپ پھر سے یہاں آ گئے؟ آپ کو بار بار بے عزتی کروانے میں مزہ آتا ہے کیا؟ امرہ کے جواب پر وہ کھول اٹھا تھا، مگر خود پر قابو پاتے ہوئے موبائل سے ویڈیو نکال کر اس کی طرف رخ کر گیا۔ وہ ساکت و جامد پھٹی پھٹی نگاہوں سے ویڈیو دیکھ رہی تھی، اور شامیر اور اس کے ماں باپ کی حالت تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ امرہ ایک جھٹکے سے مڑی اور پھر ایک زوردار تھپڑ شامیر کے چہرے پر دے مارا۔ بی جان ہانپتی کانپتی اوپر آئی اور جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تو اپنی لاٹھی شامیر پر برسانے لگی۔ اے بڑھیا! شامیر چلاتا بی جان کو دھکا دے گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، زویان نے جلدی سے انہیں تھام لیا اور صوفے پر بٹھاتے وہ شامیر کو بری طرح پیٹنے لگا۔ سب مہمان دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، گویا کوئی ڈرامہ چل رہا ہو۔ وہ تینوں وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ زویان پلٹ کر بی جان کے پاس آیا اور پانی کا گلاس ڈال کر ان کی طرف بڑھایا۔ امرہ گمسم سی بیٹھی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے اس طرح اس وقت آ کر یہ سب بتایا۔ میں دوپہر کو آیا تھا یہ سب بتانے، مگر امرہ کی باتوں کی وجہ سے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں واپس چلا گیا۔ وہ گمسم کھڑی امرہ کو دیکھ کر بولا، تمہارا بہت شکریہ بیٹا، ویسے تمہارا نام کیا ہے؟
بی جان نے پوچھا۔ زویان احمد، وہ آہستہ سے بولا۔ بی جان چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم وہی ہو نا بیٹے جو میری بچی کو پسند کرتے ہو اور تمہارے چچا چچی رشتہ لے کر آئے تھے؟ بی جان نے پوچھا تو اس نے سر اسپات میں ہلا دیا۔ کیا تم ابھی اور اسی وقت میری بچی سے شادی کرو گے؟ بی جان نے پوچھا تو امرا نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ مجھے نہیں کرنی کوئی بھی شادی، پلیز، وہ چلائی۔ خبردار جو کچھ بولی تو تم نے تو میرے سامنے شامیر کی اتنی تعریفیں کی تھیں، مگر کیا نکلا؟ میں نے پھر بھی تمہاری خوشی کی خاطر ہی سب کیا، اور اب جب میں ایک خواہش ظاہر کر رہی ہوں تو مجھے منع کر رہی ہو؟ زلیخا بیگم اس کی بات پر غصے سے بولی تو وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں اپنے چچا چاچی کو فون کر دیتا ہوں، پھر وہ آ کر بات کرتے ہیں، وہ آہستہ سے بولا، اور پھر عامر غنی اور کنزا کو فون کیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں ثنا کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے۔ پھر کچھ دیر میں زویان کے دل کی تمنا پوری ہو چکی تھی۔ اس کا امرا سے نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی امرا اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ زویان بی جان سے اجازت لینے کے بعد امرا کے روم میں آیا تو سب کچھ نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ زویان اس کے عین سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ مجھے ناپسند کیوں کرتی ہیں؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ زویان نے آئینے سے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، پلیز آپ جائیے یہاں سے، وہ سرد لہجے میں بول دی اور اپنے کپڑے نکال کر پلٹنے لگی تھی کہ اس کا پاؤں پڑا، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ جلدی سے اسے باہوں میں تھام گیا۔ وہ یکٹک زویان کو دیکھے گئی جو کہ اس قدر رف حلیے میں بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زویان نے اسے سیدھا کرتے اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑا اور پھر وہاں سے نکل آیا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی شامیر کے دھوکے پر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر ڈرامہ دیکھنے لگی، پھر باہر نکل کر بی جان کے روم میں آئی تو وہ بیڈ پر بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ ان کے پاس جا کر نیم دراز ہو گئی۔ انہوں نے سلام پھیرا اور پھر زیر لب کچھ پڑھتی رہی اور اس پر پھونک ماری۔ وہ اٹھ کر جلدی سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ بہت پیارا بچہ ہے، اللہ نے تمہارے نصیب میں جو بھیجا ہے نا، وہ بہت اچھا بھیجا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا پتر، جب بھی تمہیں یہ لگے کہ تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے تو اتنا سوچ لینا کہ اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ تم شامیر کو پسند کرتی تھی، لیکن شادی کس سے ہوئی؟ اس شخص سے جو تمہیں پسند کرتا تھا، اور اللہ نے تمہارے لیے اسی کا ہونا لکھا تھا، تو اسی لیے اپنے نصیب پر خوش ہو جا، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے بہت بہترین انسان چنا ہے۔ کون انسان آج کل کے دور میں اس طرح کسی کے لیے کرتا ہے؟ پتہ ہے کافی دیر میرے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا، اور اتنا پیارا بچہ ہے۔ مجھے جو پچھتاوا ہو رہا تھا جب وہ رشتہ لے کر آئے تھے کہ میں نے انکار کیوں کیا۔ خیر جو بھی ہوا اچھا ہوا۔ اس وقت اگر میں ہاں بول دیتی تو تمہیں لگتا کہ میں نے زبردستی کی ہے، لیکن خیر اچھا تو مجھے شامیر بھی بہت لگا تھا، اچھی فیملی لگی، مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ اتنا بڑا دھوکے باز ہے۔ میں تو سوچ سوچ کر دہل رہی ہوں، اگر یہ حقیقت نہ کھلتی تو تمہاری زندگی برباد ہو جاتی، لیکن دیکھو اللہ پاک نے تمہیں بچا لیا، تو اسی لیے میرا بچہ زویان کی قدر کرو۔ اس کی تم نے دوپہر کو بات نہیں سنی جب وہ بتانے آیا تھا؟ وہ غصے سے چلا گیا۔ اگر وہ چاہتا تو چپ رہتا، لیکن وہ چپ نہیں رہا۔ اس نے پھر دوبارہ آ کر وہ بات بتائی تاکہ تمہاری زندگی برباد نہ ہو۔ اسی کو پیار کہتے ہیں میرے بچے، بی جان بولتی جا رہی تھی۔ آپ کو وہ اچھے لگے کیونکہ وہ آپ کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ اچھے کوئی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا ڈانٹتے تھے؟ ساری کلاس کے سامنے میری اتنی بار انسلٹ کی، اسی لیے مجھے زہر لگتے ہیں وہ، امرا تپ کر بولی۔ بس اتنی سی وجہ پر تم نے ان پر اتنا غصہ کر لیا؟ لیکن جو تم سے پیار کرتے ہیں بتایا مجھے تھا اس کی چاچی نے کہ ان کا بھتیجا بہت محبت کرتا ہے تم سے۔ جب پچھلے سال تم اپنی ماموں کے ہاں گئی تھی نا، تب اس نے وہاں تمہیں کہیں دیکھا تھا اور تب ضد میں تلاش کر رہا تھا، اور دیکھو یہ اتفاقاً یہاں واپس آیا اور تم مل گئی۔
ایسے پیارے اور پیار کرنے والے انسان کی قدر کرنا سیکھو۔ ویسے اب میں تو بہت پرسکون ہو گئی ہوں، اب میں آرام سے مر سکتی ہوں، بی جان نے کہا۔ بی جان پلیز آپ مرنے کی باتیں مت کیا کریں، وہ روٹھے روٹھے انداز میں بولی تو بی جان بے اختیار ہنس پڑی۔ پتر پرانا ماڈل بن گئی ہوں میں، ہڈیاں گھس چکی ہیں، اب اس دنیا میں جی کر کیا کروں گی؟ اپنا یہ نقارہ پہن کر ہی تو اٹھا کر پھر رہی ہوں، اپنی مجھ سے یہ نہیں اٹھایا جاتا، اب تو اپنی قبر میں ہی آرام ملے گا، وہ بولی تو امرا خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جائیے میں نہیں بولتی آپ سے، وہ منہ پھلا کر بولتین سے لپٹ گئی تو بی جان اس کا ماتھا چومتے بال سہلانے لگی۔ اگلی صبح وہ کھوتے گھوڑے بیچ کر سوئی تھی کہ اس کا دروازہ دھڑا دھڑ کھٹکا۔ وہ چلا کر اٹھی، کیا بی جان آپ صبح صبح تنگ کرتی ہیں؟ وہ دروازہ کھولتی بول رہی تھی کہ خلاف توقع بی جان کے ملازمہ کو دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا نجمہ آپا؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ وہ بی جان نہیں رہی، نجمہ بولتی پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ وہ متحش ہو کر یوں ہی ننگے پاؤں دوڑتی ان کے کمرے کی جانب بڑھی تو بی جان کے پاس زویان کھڑا تھا۔ بی جان، وہ پکارتی ان کی طرف لپکی، مگر وہ ایسے پرسکون آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ اٹھیے بی جان، بہت ہوا مذاق، آپ کو پتہ ہے نا مجھے ایسا مذاق بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ پاس جا کر انہیں ہلاتے ہوئے بولی۔ امرا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا بی جان، آپ نہیں چھوڑ کر جا سکتے مجھے، وہ تڑپ کر بولی اور پھر ان سے لپٹ کر روئی۔ مگر آج اس کی شفیق سی بی جان، اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والے اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے والی، اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس پہ غشی طاری ہو جاتی تھی۔ جنازہ لے کر گئے تو وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ زویان اسے کمرے میں لٹا کر خود جنازہ پڑھنے چلا گیا۔ ثنا اور کنزا اسے چپ کروا رہی تھیں، مگر وہ بی جان کی ایک ایک چیز کو پاگلوں کی طرح چومے جا رہی تھیں۔ وہ دونوں اس کی حالت پہ بہت پریشان تھیں اور تبھی زویان اندر داخل ہوا تو کنزا جلدی سے اس کی طرف لپکی۔ زویان بیٹے، بہت عجیب حرکتیں کر رہی ہیں، اگر ایسا ہی رہا تو کہیں اس کا ذہنی توازن نہ بگڑ جائے، کنزا نے کہا تو وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا جو کہ بی جان کے تکیے کو باہوں میں دبوچ کر رو رہی تھی۔ چچی، ثنا آپ لوگ گھر جائیے، چاچو باہر انتظار کریں، میں ہوں اس کے پاس، سنبھال لوں گا میں، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ اسے ڈھیروں ہدایت دینے کے بعد واپس چلی گئی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ امرا میری بات سنو، وہ اس کی باہوں سے تکیہ کھینچتے ہوئے بولا، مگر وہ اسے خود میں بھینچ گئی۔ بہت برے ہیں آپ نے میری جان کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا، اب وہ وہاں سے کبھی نہیں آ سکتی، جیسے میرے بابا نہیں آ سکتے، وہ چلائی۔ آئی ایم سوری، یہی اللہ کا حکم ہے اور میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے، باقی اگر تمہیں گناہگار لگ رہا ہوں تو تم مجھے جو چاہے سزا دے دو، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، آپ میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے، اپنوں کی اچانک موت سے کتنا دکھ ہوتا ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ میری جان کل رات کو ہنس رہی تھی میرے ساتھ، مگر اب وہ نہیں ہے میرے پاس، وہ غصے سے بولی تو زیان کی آنکھوں میں کرب سا اتر آیا۔ اچھا چلو چھوڑو یہ ساری باتیں اور چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اس کا رخسار چھونے لگا تو وہ جلدی سے چہرے کا رخ بدل گئی۔ پھر وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھا اسے بہلاتا رہا، مگر وہ اس سے مسلسل بدتمیزی کیے جا رہی تھی، لیکن وہ بڑی خندہ پیشانی سے سہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت سخت صدمے اور تکلیف میں ہے۔ بی جان کو گزرے 7 دن ہو گئے تھے اور اس کے وکیل اور مینیجر اس سے اپنے چیک سائن کروانے آئے جو کہ بی جان کے بعد اس کی ذمہ داری تھی، تو اس نے ان سب کو بھی کافی انسلٹ کی۔ وہ دونوں چپ چاپ چلے گئے۔ کیا طریقہ تھا یہ بات کرنے کا؟ مہینے کا اسٹارٹ ہے اور سب کو اپنی تنخواہیں چاہیے ہوتی ہیں، دوسروں کے گھر چلتے ہیں، اس چیز سے کس طرح کر سکتی ہوں؟
تم یہ سب ان کے جانے کے بعد زویان ناگواری بھرے لہجے میں بولا، پلیز آپ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کیا کریں، اور آپ کو کیا پتہ کہ میرے اندر کتنی تکلیف ہے۔ میری دادوں کو گزرے ہوئے صرف 7 دن ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اپنی تنخواہوں کی پڑی ہے۔ جس پر تکلیف پڑتی ہے نا، وہی جانتا ہے۔ آپ جیسے لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ جیسے لوگوں کو صرف اپنا مطلب پورا کرنا آتا ہے۔ وہ غصے سے بولی تو زیان لب کھینچ کر باہر نکل گیا اور صوفے پر بیٹھی ثنا غصے سے اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ پتہ ہے میری کزن برادر کا دماغ خراب تھا، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرنے چلا تھا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ تمہارے اپنے ساتھ کون مخلص ہے، کون نہیں، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ تمہارے مینیجر اور وکیل وہ ہیں جنہوں نے تمہارے والد صاحب کے جانے کے بعد تمہارے بزنس کو تمہارے ڈیڈ کے دشمنوں سے بچا کر رکھا۔ یہ وہی مینیجر ہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے صرف اسی پوسٹ پر کھڑا ہے۔ اس نے کبھی بھی 1 روپے کی ہیرا پھیری بھی نہیں کی، کیونکہ اس کے اندر خوف خدا ہے۔ اور یہ جو میرا بھائی گیا ہے نا یہاں سے، وہ تم سے پیار نہ کرتے ہوتے نا تو میں بہت اچھے سے جواب دیتے۔ صرف دنیا میں تم ہی اکیلی نہیں ہو جسے دکھ ہوتا ہے۔ تم ایسے کہیں زیادہ دکھ میرے بھائی نے سہا ہے۔ ان کے والدین پاکستان سے وہاں لندن جا رہے تھے جب ان کا پلان کریش ہوا۔ جلی کٹی لاشیں تھیں جن کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے دفنایا گیا تھا۔ اس شخص سے زیادہ بڑا دکھ نہیں ہے تمہارا، مگر انہوں نے یہاں تدفین مکمل کرتے ہی وہاں تیسرے دن جا کر سب کی تنخواہیں دی تھیں، مگر تم تو ایک سائن نہیں کر سکی۔ ثنا بولتی جا رہی تھی اور وہ ساکت و جامد سی سن رہی تھی۔ پھر ثنا نے بیگ اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ بوجھل دل سے اٹھ کر بیجان کے روم میں آئی اور ان کے بیڈ پر لیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ دیر کے بعد زویان اندر داخل ہوا تو اسے روتا دیکھ کر مضطرب سا ہو گیا۔ آپ ٹھیک ہیں امرہا؟ زویان نے پاس آ کر پوچھا تو وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ کر آنسو صاف کرنے لگی۔ زویان نے اسے کھانا کھانے کا پوچھا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ زویان سے فری تو نہیں ہو پائی تھی، لیکن وہ اس کی ہر بات کو چپ چاپ مان لیتی تھی۔ ایک جھجک اور گریز تھا ان کے درمیان۔ وہ روز آتا تھا اور چپ چاپ بیٹھتا اور چلا جاتا تھا۔ پھر ایک دن وہ نہیں آیا تو جیسے بلائی بلائی سے پھر رہی تھی۔ وہ کتنی بار فون کرنے کا سوچا مگر رک گئی۔ وہ کافی مضطرب تھی کہ جب ہی ثنا کا فون آیا تھا تو جلدی سے کال پکڑتے ہوئے موبائل کان سے لگا گئی۔ دوسری طرف سے ثنا نے اسے بتایا کہ زویان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ ICU میں ہے، تو اس کی جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ اسپتال پہنچی تو اس کا آپریشن چل رہا تھا۔ وہ ثنا کی گلے لگی تڑپ تڑپ کر رو دی۔ پھر وہ اللہ سے اس کی زندگی مانگنے لگی جو اس کی زندگی بن چکا تھا۔ اسے ثنا نے بتایا کہ یہ حملہ شامیر نے کروایا ہے تو وہ جیسے گم سم سی ہو گئی۔ وہ شخص اس کا محافظ بن کر اس گھٹیا آدمی سے بچانے کی کوشش میں اپنی زندگی کے لیے موت سے جنگ لڑ رہا تھا۔ سب کی دعاؤں سے آپریشن کامیاب ٹھہرا تھا، مگر اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ پوری رات ایک پل کے لیے اس کے پاس سے نہیں ہلی تھی، اور یہاں تک کہ خوف سے اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بھی بمشکل کھولے رکھا تھا۔ رات کے آخری پہر اس نے کراہتے ہوئے نیم آنکھوں سے دیکھا تو اس کی متاع حیات اس پر جھکی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں زویان؟ وہ نم لہجے میں بولی تو وہ آہستہ سے سر اسبات میں ہلا گیا۔ پھر وہ اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا مگر طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ وہ کچھ بول سکے۔ کچھ دیر کے بعد وہ سو چکا تھا۔ اگلے دن وہ کافی بہتر محسوس کر رہا تھا اور نرس اس کی ڈرپ وغیرہ دیکھ رہی تھی۔ بہت بہادر ہیں آپ، اتنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ نرس نے کہا تو میری طبیعت خراب ہے، کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، اور اتنی حسین لڑکیوں کے ہوتے ہوئے طبیعت خراب نہیں ہو سکتی۔ وہ شیشے کے پار سے ادھر کو آتی امرہا کو دیکھ چکا تھا تو اس لیے جان بوجھ کر بزلہ سخت انداز میں بولا تو وہ لڑکی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
ہونے کے ساتھ ساتھ آپ خوش مزاج اور رومانٹک بھی ہیں۔ آپ کی بیوی تو بہت خوش نصیب ہے بھائی۔ اب تو مجھے ان سے جلن ہو رہی ہے، وہ دھن میں بولے جا رہی تھی اور پیچھے کھڑی امرا غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ زویان بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ آپ اسپنج باتھ لیں گے؟ اگر ضرورت ہے تو مجھے بتائیے، نرس نے کہا۔ میں اپنے شوہر کا خیال خود رکھ سکتی ہوں، اور آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کسی غیر مرد کو اسپنج باتھ دیں گی؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی غصے سے بولی، تو اس نے اپنے حلق سے امڑتا قہقہا بمشکل روکا۔ ارے دماغ خراب ہے آپ کا نرس تپی، دماغ خراب ہوگا تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلوں کا، وہ تپ کر بولی تو نرس خون خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لگتا ہے آپ کی بیوی پاگل ہے، وہ تپ کر بولتی چیزیں سمیٹتی باہر نکل گئی۔ اسپنج باتھ لیں گے آپ؟ پاس آ کر چبا چبا کر بولی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ہاسپٹل میں اتنے سارے پیسے دینے ہیں تو کوئی بھی نرس آ کر مجھے اسپنج باتھ دے دے گی۔ مصنوعی سے سنجیدگی سے بولا، جان سے مار ڈالوں گی اس نرس کو، وہ تپ کر بولی اور پھر باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسپنج باتھ کا سارا سامان لے آئی تھی، پھر زویان کی شرٹ اتار کر اسپنج سے اس کا چہرہ اور سینہ صاف کرنے لگی۔ پھر فارغ ہونے کے بعد میڈیسن دیتی، اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھتی مڑنے لگی تو زویان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اسے مڑ کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، تم آج بات بات پر غصہ کر رہی ہو؟ کہیں تمہیں مجھ ناچیز سے پیار ویار تو نہیں ہو گیا؟ میرا مذاق بنا رہے ہیں آپ؟ میں اپنے شوہر کو کسی بھی لڑکی کے ساتھ اس طرح ہنستا بولتا برداشت نہیں کر سکتی، اور چھونا تو دور کی بات ہے۔ اور آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں کسی بھی لڑکی سے؟ ایسے اسپنج باتھ لے لیں گے؟ یعنی اپنی شرٹ کو کسی بھی لڑکی کے سامنے اتار لیں گے؟ وہ تپ کے بولی، اب اگر مجبوری ہو بندے کی تو اس سے کیا نہیں کرنا پڑتا، تو بس میری بھی مجبوری تھی، اسی لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے نا؟ بار بار بات لینے کی عادت ہے تو دوپہر میں پھر دے دینا مجھے، ورنہ پھر میں کسی بھی نرس سے لے لوں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ پیر پٹک کر واپس پلٹ گئی۔ پھر دوپہر اور شام کو بھی اسی نے آ کر اسپنج باتھ دیا تھا، اور اب اس کے پاس بیٹھی اسے اپنے ہاتھوں سے یخنی کھلا رہی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد وہ ہاسٹل سے ڈسچارج ہو چکا تھا اور شامیر کو پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا۔ وہ آج اس سے ملنے گھر آئی تھی تو چچی نے رخصتی کی بات کر دی، اور اس نے بڑی فرما برداری سے ہاں بول دی تھی۔ چچی مہندی کا فنکشن رکھنا چاہتی تھی، مگر اس کا یہ سب کرنے کا دل نہیں تھا، مگر وہ کسی کی خوشیوں کو کیوں خراب کرتی۔ لیکن زویان نے خود ہی سادگی سے نکاح اور ولیمے کا کہا تو اس نے تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھر وہ رخصت ہو کر زویان ہاؤس آ گئی۔ وہ اجلا روسی میں بیٹھی دھڑکتے دل سے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولتا ہے، خوبصورت مخملی کیس نکال کر اس کے آگے کر گیا۔ اس میں ایک پینڈنٹ تھا جس پر چھوٹے ڈائمنڈ سے AZ لکھا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، وہ بولتی اس کی طرف رخ کر گئی۔ وہ اس کے گلے میں پہناتا اسے حصار میں لے گیا۔ I love you میری زندگی کہہ کر لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تو وہ اس کے سینے میں شرما کر چہرہ چھپا گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ روٹھے انداز میں بولی۔ وہ کچھ سمجھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ نے ہاسپٹل میں کیا اس کی آپ نرس اسپنج باتھ لینے والے تھے؟ وہ منہ پھلا کر بولی، ایک بات بتاؤں؟ دراصل اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہوئے یہ کہنے والی تھی کہ اگر آپ اس اسپنج باتھ کی ضرورت ہے تو میں بھیجوں کسی لڑکے کو، کیونکہ وہاں اسپنج باتھ وارڈ بوائے دیتا ہے نہ کہ نرس۔ تمہارے سے لینے کی خاطر دوبارہ پھر تم سے وہ سب کہا تھا تاکہ تم میرے قریب رہ سکو۔ وہ شرارتی انداز میں بولتا چلا گیا اور سر اٹھا کر اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ بہت برے ہیں آپ، بہت برے۔ وہ اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے باہوں میں بھرے اس پہ اپنی شدتیں گرانے لگا۔ تو میرے پیارے ریڈرز،
اسٹوری اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی طرح چینل کے ساتھ جڑے رہیں. آپ کو اچھی اچھی اسٹوریز ملتی رہیں گی. اپنا خیال رکھیے گا.